के पास अगर बाइबल्स हैं, बाइबल मुकद्दस को खोलिए और उसके मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए मसीह यीशु के अंजीली बयां और उसके 5वें बाब की 17th या 17वीं या 17वीं आयत को हम देखेंगे। वहां से आज हम खुदा के कलाम में से सीखने का आगाज करते हैं और वहां पर यह लिखा है, ये न समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। ये बात गौर से सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस जब भी आप पढ़ते हैं, ये लामुतनाही सिलसिला है, कभी ना खत्म होने वाली बात है जब तक हमारी जिंदगी है। डू नॉट गिव अप, तर्क ना करें, दिल बुरा ना करें, हिम्मत ना हारें, सीखते रहें ध्यानदारी से, कोशिश के साथ। ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। वेरी इंपॉर्टेंट। हम शरीयत से डरते हैं, हम उस पर बहुत सारे सवाल करते हैं, पर शरीयत के साथ साथ एडिशनल बात यह है, द बुक्स ऑफ द प्रॉफिट्स और द प्रॉफिट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। ना सिर्फ शरीयत की 5 किताबें, बल्कि आज जिस बात को हम थोड़ा सा आपका ध्यान जिसकी तरफ ले आना चाहता हूं वो ये है, मसीह ने ना सिर्फ पहली 5 किताबों का जिक्र किया, बल्कि ये भी कहा कि नबियों के सहीफों को, उनकी भी बात साथ कर दी है। हम आज तक जो है बहुत सारे खादमीन के वसीला से ज्यादातर जो हम यही सीखते रहते हैं कि जी तौरेत जो है वो खत्म हो गई है, मनसूख हो गई है, या उसका इतलाक नहीं रहा है। मैं आपको बताता चलूं, तौरेत के साथ नबियों के सहीफों का भी जिक्र मिलता है और कम से कम किताब मुकद्दस में 15 दफा नए अहदनामे में तौरेत और नबियों के सहीफों की बात की गई है। खुदावन ने बड़े पर्टिकुलरली हर जगह पर यह बात जो है वो कही है कि तौरेत और नबियों के सहीफे। अब ये बात जो है जब हम सीखते हैं तो हम इस बात को जो है वो कभी ना भूलें। ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। अगली बात जो है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा। एक नुक्ता और शोशा का मतलब जो इब्रानी के जब मतलब में आप जाके पढ़ते हैं तो उसका मतलब जो है वो लफ्जों पर जो है नुक्तों की बात नहीं हो रही। आपको पता है कैलीग्राफी करते हुए जो है जब लोग ब्यूटिफिकेशन के लिए इर्द गिर्द थोड़े से जो है वो डिजाइन जब डालते हैं, ये उनकी बात की जा रही है जो गैर अहम है। लफ्जों के नुकात या नुक्तों या जेर जबर की बात नहीं हो रही है। ये ब्यूटिफिकेशन के लिए, टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए कि यहां से ये खूबसूरत नजर आए, उसको लिखते हुए जो कुछ लिखा गया, ये उनकी बात की जा रही है कि वो गैर अहम बातें भी जो शरीयत को लिखते हुए जो है कातब ने, स्क्राइब्स ने कर दी, अगर आप ये कहें कि उनमें से भी कोई टल जाएगा तो ये बात जो है ऐसे ही है। आसमान और जमीन तो टल सकता है, पर वहां से एक नुक्ता और एक शोशा भी नहीं टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो ले। अब यहां पर 2 बातें पूरा होने से ताल्लुक रखती हैं। एक ये कि मैं पूरा करने के लिए आया हूं, और दूसरा ये कि शरीयत और उसका कोई नुक्ता और शोशा तब तक नहीं टलेगा जब तक आसमान की बादशाही में जमानों के आखिर तक हर चीज मुकम्मल ना हो जाए, जब तक अबदियत ना आ जाए, कोई चीज शरीयत से हरगिज न टलेगी। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। जो तोड़ेगा और फिर उसको तोड़ने की तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा होगा। यहां पर सबसे छोटा होने की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई बेइज्जती की बात है। आसमान की बादशाही में सबसे छोटे दर्जे का होना हतक है, नमोशी है, बेइज्जती है। ये कलाम मुकद्दस में लिखा है। वो सबसे छोटा कहलाएगा कि इसने सबसे छोटा रहने के लिए ये बादशाही में दाखिल तो हुआ, पर इसने जो बादशाही में रहकर जो काम किए, जिसकी प्रीचिंग की है, वो ठीक नहीं की है। था तो ये मेरा बेटा, पर इसने जो काम किए हैं मेरा बेटा बनकर, इसका दर्जा आसमान की बादशाही में सबसे छोटों में से आए। और ये किसी भी शख्स के लिए जो है
वो बड़ा बेइज्जती का और हद तक का मकाम होगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहला। जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम भी देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी शरीयत और माल की रास्तबाजी है, और उससे जो बढ़कर जो रास्तबाजी है वो खुदा के बेटे पर ईमान लाकर रास्तबाज बनने की रास्तबाजी है। अगर कोई शरीयत पर जो है वो ज्यादा बड़ी रास्तबाजी मुसल्लत करना चाहता है, शरीयत से भी किसी बड़ी रास्तबाजी पर अमल करना चाहता है, तो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी की पैरवी करे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ कि शरीयत क्या है, शरा क्या है। शरीयत, शरा, कानून क्या है, कानून क्यों बनाए जाते हैं, शरीयत क्यों दी जाती है, कवानीन का इतलाक क्यों किसी की जिंदगी में, किसी बशर की जिंदगी में होता है। आज सादा सी जुबान में हम जब कोई जॉब एक्सेप्ट करते हैं तो हमें उस जॉब का जो है वो मैनुअल दिया जाता है कि ये आपका HR मैनुअल है। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल के तहत इन चीजों के हकदार हैं और ये वायलेशंस हैं, इसकी ये पेनल्टीज हैं। आप ये जॉब करेंगे, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतने बोनसेस हैं, आपकी पेनल्टीज ये हैं, छुट्टी करने के सिलसिले में आपको जो है हर्जाना जो है वो किस सूरत में भरना पड़ेगा या हो सकता है, कंपनी प्रॉपर्टी डैमेज करने के सिलसिले में क्या पेनल्टी हो सकती है। आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल कह सकते हैं उसको वर्कर्स हैंडबुक कह सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय मैनुअल या HR मैनुअल के नाम से भी उससे आप जो है वो याद कर सकते हैं। खुदा ने अब जब ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट को उसकी छत्र छाया में आते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, आप बेलगाम घोड़े की तरह, ये नहीं कि जब आप मर्जी चाहा, जिधर मर्जी चाहा और जब मर्जी चाहा आप आए और काम किया और आप चले गए, और जब जी चाहा ताला लगाया और जितने दिनों तक जी चाहा ताला लगाया और चले गए। ऐसा नहीं होता। आपके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके मुताबिक आप वहां पर जो है वो अपनी नौकरी मेंटेन रखते हैं। खुदा जो है उसमें खुदा के कलाम को पढ़ते हुए हम 3 किस्म की जो है वो खुसूस 3 किस्म की कैटेगरी के लोगों को देखते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। गैर कौमें, ज्यूस, और फिर नए अहदनामे में जब आते हैं तो क्रिश्चियंस की हम बात करते हैं। और अगर हम ये कहें कि शरीयत जो है वो मिली है तो वो ज्यूस के लिए है, हाँ ठीक है, तो फिर गैर कौमें कहां फॉल करती हैं, उनके लिए क्या कवानीन है, क्या उनके लिए भी कोई कवानीन है। हम सब जो हैं हम आदम के सुलभ से हैं, खा गैर कौमें हैं, खा क्रिश्चियंस हैं, खा ज्यूज हैं, नॉन ज्यूज हैं, मखतून हैं, खतना किए हुए लोग हैं, कोई भी क्यों नहीं है, हम सब आदम के सुलभ से हैं। और आदम के लिए शरीयत क्या थी, जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा, तू नेक, और ये जो बाग के बीच में जो दरख्त है इसका फल मत खाना, अगर तूने खाया तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू नेक और बद की पहचान करने लग जाएगा। जब उसने खाया तो खुदा ने कहा अब ये नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया है। नाउ ही नोस व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। इसको अंदाजा है कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है, इसको अंदाजा हो गया है। इसके बातन में ये शरीयत जो है वो मौजूद हो गई है, जनरेट हो गई है, एक्टिवेट हो गई है कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है। दिस इज व्हाट इज द लॉ। ये शरा है, ये कानून है। जब कत्ल किया गया, हाबिल का कत्ल हुआ, तो खुदा ने काइन से कहा तेरा भाई कहां? उसने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने भाई का निगहबान हूं। Am I the keeper of my brother? मुझे क्या मालूम वो क्या करता है, कहां रहता है, किधर गया है, मैं उससे नावाकिफ हूं, उसके वेयर अबाउट्स क्या है, मुझसे मत पूछ। खुदा ने से क्या कहा, अगर तू भलाई करे तो क्या भलाई ना देखेगा। दिस इज द लॉ। अगर तू भलाई करे तो क्या भलाई ना देखेगा। ये कानून है, ये शरा है। गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है, तेरा मुश्ताक है। अगर तू भलाई करे तो भलाई को देखेगा। दिस इज द लॉ। हाँ, ये अलग बात है कि खुदा ने
اس وقت کسی بشر کو سزا دینے کے لیے مقرر نہیں کیا تھا کہ انسان گناہ کرے تو اس کو انسان جو ہے وہ جلدی سے اس کو سزا دے. یہ باتیں بعد میں شریعت کی کتابوں میں آتی ہیں. یہ قانون، یہ قاعدہ، یہ شرع جو ہے وہ پہلے ادوار میں تھی. فرسٹ 2500 ایئرز تھے جن میں یہ شرع چلی تھی کہ انسان غلط اور درست، نیک اور بد کی پہچان میں جو ہے وہ برابر تھا. اس کو سب کچھ پتا تھا، ہر قسم کی بات اس کے دل میں تھی اور وہ جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ بات جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں خدا بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس نے شریعت نہیں اسے دی، اس نے اسے وعدہ دیا ہے، عہد کیا ہے اس کے ساتھ. اس نے کہا میرے حضور چل، راست باز ہو، میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، دنیا کی قومیں تیرے سبب سے برکت پائیں گی. This was the promise of the Lord. عہد کیا خدا نے. میرے بہن اور بھائی، جب ہم 3 قسم کی کیٹیگری میں جو ہے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں، نامختوم اور مختوم، غیر قومیں اور جیوز، اور اس کے بعد کرسچنز. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا شخص آپ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا شریعت اب بھی اس کا نفاذ باقی ہے. آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ آج اگرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم ساری باتیں نہ کر پائیں، پر میں آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ان باتوں کو ہم آج دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور کہاں ہم غلطی کرتے ہیں. شریعت کا نفاذ کیوں ہوا؟ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے ایک حوالہ نکالیے، گلتیوں کے نام پولس رسول کے خط میں سے، اس کا 3 باب. شریعت کا نفاذ جو ہے اس کی بابت کیا لکھا ہے؟ گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب. پریز دی لارڈ. لکھا ہے اور 19ویں آیت میں دیکھیے، پس شریعت کیا رہی، شرع کیا ہے، قانون کیا ہے، وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا. کون سی نسل؟ جو مسیح یسوع پر ایمان لائے گی. اس نسل کے آنے تک، مسیح یسوع کے آنے تک وہ شریعت رہے گی، وہ منسوخ نہیں ہوگی. پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی، یعنی ابراہیم کے دنوں کے وعدہ کے دنوں کے بعد نافرمانیوں کی صورت میں جب بڑھتی گئیں تو خدا نے یہ شریعت انسانوں کو دی اور اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی. میرے بہن اور بھائی، شریعت جو ہے وہ نافرمانیوں کی وجہ سے دی گئی ہے. جب تک نافرمان زمین پر ہیں، شریعت کا موجود رہنا ضرور ہے، کیونکہ بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے قبیلے آج بھی مسیح یسوع سے واقف ہیں. اگر شریعت نہیں ہے تو گناہ کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو پائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ خدا اس کی سزا دے یا نہ دے، پر یہ شریعت اپنی جگہ پر رہے گی. شریعت خدا کا کلام ہے، خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات قانون کا درجہ رکھتی ہے، الہام کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ کلام مقدس ہی میں گنتی کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت. شریعت خدا کا کلام ہے، شریعت خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. اس نے جو فرمایا وہ اٹل ہے، ایور لاسٹنگ ہے، وہ ہمیشہ تک رہے گا، اور وہ گناہگار کو یاد دلاتا رہے گا کہ اس نے قصور کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے. میں سزا کی طرف ابھی نہیں آ رہا، میں سزا کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. گناہ جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے شریعت کا موجود رہنا بہت ضرور ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ دنیا میں ہر جگہ پر بدکار، گناہگار دھندناتے پھریں گے، جہاں ان کا جی چاہے گا وہ زیادتی کریں گے، اور کہیں نہ کہیں آپ دنیا بھر کے قوانین کو اٹھا کر دیکھ لیں، شریعت کی باتوں کا رنگ کانسٹیٹیوشنز میں، ممالک کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں جو اس کو رن کرنے کے لیے ہیں، وہاں پر یہ باتیں موجود ہیں. آج بھی دنیا اسی شریعت کے سائے میں چل رہی ہے. کوئی 20% باتیں وہاں سے لے کر چل رہا ہے، کوئی 50% باتیں لے کر چل رہا ہے، کوئی 70% باتیں لے کر چل رہا ہے. شریعت ختم نہیں ہوئی، نہ ہی ختم ہوگی، اور اس کا نفاذ اس ایکسٹینٹ تک رہے یا نہ رہے، پر یہ خدا کا کلام ہے، یہ قائم رہے گا
جب تک گناہ دنیا میں موجود ہے، شریعت ہمیشہ گناہگاروں کو یاد دلاتی رہے گی کہ وہ گناہگار ہیں۔ ساری باتوں میں آخر تک بنے رہیے گا تاکہ ہم اس کی جو ہے وہ ٹھیک وجہ تک پہنچ سکے۔ اب رہی بات یہ، اکثر ہم کرسچنز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو پھر اگر شریعت باقی ہے تو مسیح کا آنا جو ہے وہ فائدہ مند کیسے ہوا؟ دیکھیں، شریعت جو ہے جب دی گئی تھی تو شریعت کو ہم 3 میجر پورشنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ سیریمونیل لاز، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں پچھلے سرمنز میں بھی۔ سیریمونیل لاز ہیں، مورل لاز ہیں اور سیوک لاز۔ وہ قوانین، وہ شریعت جو طہارت کے ساتھ جڑی ہے، ہیکل کے ساتھ جڑی ہے، کاہنوں کے ساتھ جڑی ہے، جو قربانیوں کے ساتھ جڑی ہے، اسے ہم سیریمونیل لاز کہتے ہیں۔ جو ایسے احکامات جو بت پرستی کی طرف دنیا کو لے کر جاتے ہیں، یہ مورل لاز کی جو ہے وہ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جو باتیں خدا نے کہا کہ میں تیرا ایک ہی خدا ہوں، تم میرے حضور غیر معبودوں کی پرستش مت کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں سے یہ پورشن آبسولیٹ ہو گیا ہے۔ اس کا اطلاق آج کی چرچ پر نہیں ہے، کلیسیا پر اس کا نفاذ نہیں ہے، کلیسیا اس سے چھوٹ گئی ہے۔ تم میرے حضور کسی مورت اور صورت کو بنا کر اسے سجدہ نہ کرنا، کیا چرچ اس سے آزاد ہو گیا ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ مورل لاز اپنی جگہ پر ویسے ہی قائم ہیں۔ سیوک لاز جو ہیں، جس میں اربن لائف ہے، شہری زندگی ہے، سوشل سسٹم ہے، سوشل جسٹس ہے، یہ ساری باتیں آج بھی کہیں نہ کہیں ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ دنیا بھر نے اپنا اپنا طریقہ بدل لیا ہے، لیکن خدا ان کو اس قانون کے مطابق شہری نظام جیسے جیسے ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ خدا ان کو گناہ گار نہیں ٹھہراتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا پاس رکھے، خدا اسے برکت دیتا ہے۔ سیریمونیل لاز جتنے ہیکل سے جڑے تھے، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ جڑے تھے، جب آپ کو کاہن سے سرٹیفکیٹ لے کر اپنی پاکیزگی کو ثابت کرنا پڑتا تھا، وہ سارے قوانین نہ کہانت رہی، نہ ہی ہیکل ہوئی، نہ ہی کاہن ہوئے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک مختلف کیٹیگری میں جا کر فال ہوئے ہیں، اور وہ زیادہ سخت ہے۔ ہم اسے آسان سمجھتے ہیں، ہم جی اسی پیٹرن میں رہے ہیں، جی اسی کلام کے تحت رہے ہیں، کیونکہ کلام مجسم ہو چکا ہے۔ کلام کیا ہو چکا ہے؟ مجسم ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ خدا نے پرانے عہد سے چیزوں کو لے کر جب نئے عہد میں داخل کیا تو وہاں پر لکھا کہ کلام مجسم ہو گیا، قربانیاں مجسم ہو گئی۔ کس میں؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری میں۔ کہانت خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری میں مجسم ہو گئی۔ پاکیزگی اور طہارت خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری میں مجسم ہو گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہیکل کو کہا کہ اس کو جانے دو، عہد کے صندوق کو بھی جانے دو، کہانت کا کام اور کاہنوں کے درجوں کو اور ساری چیزوں کو، ہائی پریسٹ اور ساری باتوں کو سائیڈ پہ کر دو۔ اس نے کیا کیا؟ He turned his temple into a church into a family church into an individual Christians۔ اور ان کرسچنز کے ساتھ اس نے بات کرتے ہوئے پالوس رسول کی معرفت کیا کہا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے تم زندہ خدا کا مسکن ہو اور روح القدس کا مسکن ہو؟ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ You are the temple of God. You are the high priest of the Lord۔ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو۔ اور جب اس نے پہلی ہیکل کو ختم کر کے جب اس نے آپ کو اور مجھے ہیکل بنا دیا، اب پاکیزگی کے قوانین میرے اور آپ کے اندر سے شروع ہوا کریں گے۔ ہمیں باہر سے سرٹیفیکیشن لے جانے کی یا اپروول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ You and I are the temples of the Lord۔ اس کے روح کا مسکن ہم بن چکے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، اب اینٹوں کے گھروں کی بجائے اب جو ہے وہ گوشت پوشت کے انسان ہیں جن کو اس نے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تب اس کی حضوری جو ہے وہ لبان کے جلائے جانے پر اور کپڑوں اور ظاہری طہارت پر اور پاکیزگی سے جڑی تھی، اور وہ اپنے آپ کو پاک کر کے جاتے تھے، ختنہ کر کے جاتے تھے۔ اب پاکیزگی ہمارے اندر سے جڑی ہے۔ اب جسم کی شریعت جو ہے ہم اس سے نہیں، ہم روح کی شریعت
اور باطنی شریعت سے جڑے ہیں، کیونکہ اب ختنہ جسم کی کھلڑی کاٹ کر نہیں ہوتا، اب دل کا ختنہ کیا جاتا ہے، اور خدا کا وہ عہد جو اس نے زمانوں پہلے کیا تھا، نافرمانی کے باعث شریعت سے پہلے اس نے ابراہیم سے کیا تھا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، وہی شریعت آج جو ہے وہ شریعت جو درمیان میں لاویوں کے ذریعہ سے ہوئی، اس نے جب تک نیا عہد اور وہ نسل نہیں آ گئی تب تک اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، شریعت مسیح تک لے کر آنے میں ہماری استاد بن گئی۔ اسی چیپٹر کی، گلتیوں کے چیپٹر کی جو ہے وہ 24ویں سے 26ویں آیت ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے، کیسے استاد بنی؟ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ہیکل اس وقت بہت بڑی شاندار ہیکل جو یہودیوں کے بڑے ناز کی علامت اور بڑے گھمنڈ اور فخر کی علامت اور زور کی علامت سمجھی جاتی تھی، خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری نے ہر بشر کو اپنی ہیکل بنا دیا ہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ ابراہیم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرا تھا، جسم کی شریعت اور ختنے کے سبب سے نہیں۔ جب بدی بڑھتی چلی گئی تو نافرمانیوں کی وجہ سے بیچ میں شریعت کا نفاذ ہو گیا، اور وہ شریعت جس کا نفاذ ہوا وہ مسیح تک لانے میں ہماری استاد بن گئی۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، اب ہم کس کے ماتحت ہیں؟ فضل کے ماتحت ہیں، مسیح کے ماتحت ہیں، ایمان کے ماتحت ہیں، اور ایمان کی اور فضل کی شریعت کے ماتحت ہیں۔ میں شریعت کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، پر اس سے خوف زدہ نہ ہوں، اس کا مطلب پرانے عہد کی شریعت نہیں ہے، اس کا مطلب نیا عہد ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، خدا کے فرزند ہو مسیح یسوع کے سبب سے۔ جب تک کوئی شخص مسیح یسوع میں نہیں ہے تب تک وہ جسم کی شریعت کے تحت جو ہے وہ زندہ ہے، اور اگر کوئی جسم کی شریعت کے تحت زندہ نہیں تو پھر وہ آدم کے دنوں کی شریعت کے تحت زندہ ہے، جو یہ کہتی ہے کہ آدم جو ہے وہ ہم میں سے ایک کی مانند نیک و بد کی پہچان رکھنے والا ہو گیا۔ اور اگر کوئی جیو ہے، یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو آدم کا جو ہے وہ پیروکار نہیں ہوں، تو پھر اس پر جو ہے اس شریعت کا نفاذ ہوتا ہے جو نافرمانیوں کے سبب سے ملی تھی۔ اگر کوئی شخص کہے نہ میں کرسچن ہوں نہ میں جیو ہوں، تو پھر مجھ پر کس قسم کی شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے؟ وہی جو آدم پر ہوتا ہے، کیونکہ آدم سب کا باپ، اور اس کے باطن میں جو کچھ تھا وہ آج ہر بشر کے باطن میں ہے۔ رومنس کے پہلے چیپٹر کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ جو کچھ خدا کی قدرت کی بابت ظاہر ہو سکتا تھا وہ سب کچھ بنائے عالم سے لے کر اس کی قدرت کے کاموں سے ظاہر ہے، اور ان کو کوئی عذر حاصل نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ خدا سے ناواقف ہیں۔ It is in their inner beings، وہ جانتے ہیں اس بات کو، ان کے باطن میں یہ بات ظاہر ہے۔ میرے بہن اور بھائی، شریعت جو ہے وہ بال کٹوانے سے تعلق نہیں رکھتا صرف۔ یہ یہودی شریعت تھی جس نے کہا تھا کہ تو جب بال کٹوائے تو کونے مت کٹوانا، ہاں جب کرتا سلوائے تو اس کے جو کونے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا لمبا چھوڑ دینا۔ آج بھی آرتھوڈکس جب دیکھے جاتے ہیں تو وہ انہوں نے اپنے کرتے کے کونوں پر کچھ ڈوریاں باندھی ہوتی ہیں، لڑیاں باندھ رکھی ہوتی ہیں۔ کیا خدا کی شریعت جو ہے وہ کپڑے پہننے پر موقوف ہو گئی ہے؟ بال کٹوانے پر موقوف ہو گئی ہے؟ یہ ساری باتیں کلام مقدس میں لکھی ہیں۔ 600 سے زیادہ قوانین ہیں، ان میں سے کون سے 613 قوانین میں سے کون سا قانون آپ پڑھ رہے ہیں، کون سا قانون میں پڑھ رہا ہوں، اور کس قانون کے تحت ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے، شریعت ختم نہیں ہوگی، وہیں پر رہے گی، پر اس کا اثر، اس کا اطلاق ان پر ہوگا جو گناہ کی شریعت کے تحت زندہ ہیں، جو خدا کے بیٹے میں شامل ہوتے ہیں۔ ان پر، ان کے لیے شریعت استاد کا درجہ رکھتی ہے، جس نے مسیح تک ان کی رہنمائی کی،
تاکہ وہ مسیح میں زندگی گزار سکے۔ پر مسیح میں آنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں کو گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، ہم جتنا چاہے گناہ کریں۔ نو 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 نو، باطن کی شریعت یہ زیادہ سخت ہے۔ پہلے تو کوئی دیکھتا تھا، شاذ و نادر کسی کو پتہ چل جاتا تھا تو سزا ملتی تھی، اکثر لوگ چھپے ہی گناہ کر لیتے، خدا ہی دیکھتا تھا اور وہ سالانہ قربانی میں جا کر اقرار کر کے معافی مانگتے تھے۔ آج شریعت یہاں سے شروع ہے، خدا کے اپنے گھر سے، خدا کے اپنے گھر سے شریعت کا آغاز ہو رہا ہے۔ پطرس، پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 17 ورس، 17ویں آیت کو جو ہے وہ آپ دیکھیے، وہاں پر خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ اس کا 4 باب، پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 17 یا 17ویں آیت میں دیکھیے خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ You are the temple of God. I am the temple of God. I am the house of the Lord. جب خدا کی عدالت جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے جو خدا کے فرزند ہیں ان سے شروع ہوتی ہے، تو پھر ان کا کیا ٹھکانہ، ان کی کیا حالت ہوگی جو اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں جانتے۔ میرے بہن اور بھائی، میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، شریعت خداوند نے اس کو جب بزرگ بنا دیا ہے، اس کو ٹرانسفارم کر دیا ہے، اس کو رد نہیں کیا، اس کو پورا کر دیا ہے۔ جو لوگوں کے ہاتھوں میں جو عدالت تھی، وہ عدالت اب ہمارے دلوں میں جاری ہے۔ ہم جو ہے قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ فضل جو ہے وہ بہت ایزی ہے۔ ہاں، آپ معافی مانگتے ہیں، فضل پر فضل ضرور ہوا ہے۔ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم چھوٹ جاتے ہیں، ہم ترک کر دیتے ہیں، ہم بچ جاتے ہیں۔ قربانیوں کے بوجھ کو ہٹائے جانے کی وجہ سے ہم پر فضل ہوا ہے۔ فضل پر فضل کیوں ہے؟ کیونکہ بہت ساری باتوں میں ہم پر فضل ہوا ہے۔ قربانیوں کا بوجھ ہم پر سے ہٹا لیا گیا ہے۔ پاکیزگی کا ثبوت لینے کے لیے ہمیں کاہن تک جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سرٹیفائی کرے کہ ہم پاک ہیں یا نہیں ہیں۔ خدا نے انسانوں کے ہاتھوں سے اپنی قدرت کو لے کر اس نے دلوں پر اس شریعت کو لکھ دیا ہے، جس طرح یرمیہ نبی کے صحیفے میں اس کے 31ویں باب اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، میں اپنی شریعت ان کے دل پر لکھوں گا۔ راست بازی کی شریعت، راست بازی کے کام، اور اس شریعت کا نام کیا ہوگا؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری، جس کو ہم آج یاد کرتے ہیں۔ یہ اس شریعت کا نام ہے جس کو خدا نے انسانوں کے دلوں پر لکھا ہے۔ یہ وہ ہے یسوع مسیح ناصری جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم نئے مخلوق بن جائیں۔ اگر کوئی نیا مخلوق نہیں ہے اور پرانی انسانیت میں جیتا ہے، پرانی بائبل میں جیتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جیتا ہے، وہ پرانے عہد کے تابع ہے۔ ایسے ہی نہیں لکھا کہ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور نئی ہو گئیں۔ 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17 ورس ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ He has not finished them. ایکسپائر نہیں کیا اس نے ٹرانسفارم کر دیا ہے۔ وہی چیزیں نئی ہو گئیں۔ وہ بشر جو زندگی بدن میں جیتا تھا، خدا نے اس کو ٹرانسفارم کر کے اس کو روحانی بنا دیا، تاکہ وہ مسیح میں وعدہ کے فرزند کے ساتھ، وعدہ کے مسیحا کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ جو شریعت کے تابع رہ کر زندہ تھے، ان میں سے بھی 2 کی ایگزامپلز بڑی خوبصورت ہیں۔ جب 7 روز کے بعد 8ویں دن جب مسیح یسوع کو ہیکل میں جو ہے وہ لایا گیا، اور یہ بات لوکا 2 باب اور 28ویں سے 32ویں آیت میں لکھی ہے، وہاں شمون بھی تھے، اور وہاں پر فنویل کے جو ہے وہ بیٹی ہنا بھی موجود تھی، جو نبیہ تھی، جو 84 برس سے بیوہ تھی۔ 7 برس اس نے خاوند کے ساتھ گزارے تھے۔ کوئی 15-18 سال کی ہوگی جب اس کی شادی ہوگی، کوئی تقریباً 112-13 برس کی تھی جب اس نے مسیح کو دیکھا۔ شمون نے جب دیکھا، اس نے یہ شریعت کا فرزند تھا، راست باز بھی تھا، اس کو روح سے ہدایت ہوئی تھی کہ جس کی تو تلاش، جس کا تو منتظر تھا، وہ آج ہیکل میں موجود ہے۔ شریعت نے جہاں پر یہ لکھا ہے کہ موسیٰ کی مانند نبی برپا کروں گا، اسرائیل کے لیے نجات کو جو ہے وہ برپا کروں گا، اس کو روح سے ہدایت ہوئی کہ آج جس کا تو منتظر ہے، آج وہ ہیکل میں موجود ہے۔ میرے بہن اور بھائی، نتنیل شریعت کا فرزند ہے، حقیقی اسرائیلی ہے، جنہوں نے مسیح کی تلاش کی ہے۔ شریعت استاد بن گئی
تاکہ مسیح سے ان کی ملاقات ہو سکے. وہ مسیح تک پہنچ گئے، اور جب مسیح تک پہنچ گئے تو پرانی شریعت کے تابع نہ رہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اے خداوند اپنے بندہ کو تو سلامتی سے اب رخصت کر. I need to go. اب میں رخصت لیتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا، میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے جو تو نے قوموں کے روبرو تیار کی ہے. جسم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پرانی شریعت کا نفاذ ہوگا. گناہ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ پرانی شریعت کرتی رہے گی. کلام مقدس میں ایک آخری حوالہ استعمال کروں گا، اور وہاں پر لکھا ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 22ویں باب کی 40ویں آیت میں، وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور ساری جان، ساری عقل اور طاقت سے محبت رکھ. یہ پہلا حکم ہے. دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. 2 لاز کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مورل لاز ہیں، دوسرے سیوک لاز ہیں. جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. عیب جوئی کرو تو تمہاری بھی کی جائے گی. دس از واٹ از اے سیوک لا. مورل لا یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور طاقت سے محبت رکھ. یہ مورل لا ہے، یہ خداوند کے ساتھ جڑا ہے. لیکن اس میں سیریمونیل لاز کہاں؟ وہ انسان کے اندر قربانیوں کی صورت میں، تجسم کی صورت میں. یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ. اس ہیکل میں رہ کر خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے، اپنی جان سے، عقل سے اور طاقت سے محبت. تینوں لاز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، پر دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں، وہ سب نئی ہو گئیں، وہ ٹرانسفارم ہو گئی ہیں، وہ بدل گئی ہیں، ان کی شکل بدل گئی ہے، ان کی حیت بدل گئی ہے، ان کا وجود بدل گیا ہے، پر وہ موجود ہیں. بعض ان تینوں کیٹیگریز میں آپ پھر جو ہے وہ کھانے کی شریعت بھی لے کر آتے ہیں، پھر جو ہے وہ شادیوں کی باتیں بھی آتی ہیں، لینڈ مینجمنٹ کی باتیں بھی آتی ہیں. ساری باتیں اپنی جگہ پر. خدا نے جو کہا تھا کہ پرندوں کو مت کھانا، یہ تمہارے لیے روا نہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرندوں میں کوئی خرابی تھی، یہ تمہارے کھانے کے لیے نہیں ہے. اٹ از unlawful to you. کیوں؟ کچھ تو اپنی شرست میں غلط ہیں یا گندے ہیں، اور کچھ میں نے صرف زمین کی خوبصورتی کے لیے بنا رکھے ہیں، تمہارے کھانے کے لیے نہیں بنائے ہیں. انڈینجر سپیشیز کے طور پر بھی ہوں گے، میں نے تم کو نہیں دیے کہ تم اس کو کھاؤ. بہت ساری اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے. لیکن یاد رکھیے، جب بھی خدا کی ذات ہم سے بولتی اور کلام کرتی ہے، مختلف اینگلز اور مختلف جو ہیں وہ ڈائمینشنز ہمیں ملتی ہیں. شریعت میں منسوخ کرنے نہیں آیا، اس سے مکمل کرنے آیا ہوں. مسیح یسوع، یہ شریعت ویسا ہی کلام ہے جو خدا کے منہ سے نکلا ہے، جیسا خدا کا کلمہ یسوع مسیح ناصری ہے. اگر مسیح یسوع جو ہیں ان کو موت نہیں تو شریعت کو بھی جو ہے وہ فنا نہیں ہے. شریعت ختم نہیں ہو سکتی. خدا بشر نہیں اور آدم زاد نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے اور جھوٹ بولے اور اپنی بات کہہ کر مکر جائے. آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، پر شریعت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ باقی رہے گی. اور جب تک لوگ پرانی انسانیت میں زندہ رہیں گے، یہ شریعت ان کو یاد دلاتی رہے گی کہ وہ گناہگار ہے. پر جتنے شریعت کے اس کو استاد بنا کر مسیح تک آئے، انہوں نے نئی زندگی پائی، وہ خدا کی ہیکل بنے. شریعت بلکہ عدالت وہاں سے اب شروع ہوگی. مجھے امید ہے کہ کلام کی یہ باتیں جو ہیں وہ ان تک آپ پہنچ پائے ہوں گے. اگر آپ کے سوالات ہوں ہم ان کو بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچا ہے، اٹل ہے، برحق ہے اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ شریعت ختم ہو گئی ہے، اب اس کا وجود باقی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی ہمارے ساتھ نئے عہد میں ٹرانسفارم ہو کر مسیح پر کی راست بازی میں چلنے کے سبب سے ہمارے ساتھ موجود ہے. تب لکھا ہے کہ تو زنا نہ کرنا، اب لکھا ہے کہ عدالت ادھر سے شروع ہوگی. تو نے دیکھ ہی لیا، دنیا کو پتا چلے نہ چلے، تو نے سوچا ہے یا نہیں سوچا، دنیا کو سمجھ آئے نہ آئے کہ تو نے کس نظر سے دیکھا ہے. I will make you my temple, my priest. You will judge yourself. You will point your finger to yourself first. کہ تو نے آج بازار میں کتنی بڑی جو ہے وہ حرکت کی ہے، سوچوں میں، خیالوں میں. You need to kneel down and offer the sacrifice to the Lord. اپنے لبوں کی قربانی جو ہے، اقرار کی قربانی خدا کے حضور گزران اور پاک ٹھہر.
معافی مانگ۔ یہ وہ شریعت ہے جو جسم کی شریعت سے بدل کر روح میں اتر آئی ہے۔ پہلے دور تھی، اب وہ چپک گئی ہے ہمارے ساتھ، اب زیادہ سخت ہو گئی ہے۔ then and they right away ہمیں مجرم ٹھہراتی ہے، اور جب ہم مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں تو خدا کے کٹہرے میں خود کو کھڑا کر کے ہم پاکیزگی کی شریعت کے ماتحت ہو کر مسیح یسوع کے خون کو پھر سے برے کے خون کو سے مانگ کر ہم دھوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت